Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. This is me Kashif Malik and I am here with another dawn review of 14th December 2023. तो आज की न्यूज़पेपर में हम देखेंगे which news is important and which is not so that you may better prepare your current affairs and gather data for your essay. तो अभी हम लोग फ्रंट पेज पर हैं और फ्रंट पेज पर देखेंगे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जी। तो पहली न्यूज़ जो है वो है कि फॉरेन ऑफिस अर्जेस काबुल टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द अटैक्स जो भी ये डीआई खान में हुआ है रिसेंटली 12 दिसंबर को डीआई खान का जो एरिया है वहाँ पर अटैक हुआ है टेररिस्ट्स की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गया है एंड पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंस दिया गया है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो इसको कंसीडर करे और इसको देखे कि कौन लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं बिकॉज़ यू नो कि जितने भी अटैक्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं लॉन्चिंग पैड इज़ ऑलवेज़ अफ़गानिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मस्ट से। तो अभी जो ये है 23 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स जो हैं दे वर मार्टर्ड इन 12 दिसंबर अटैक। और एक चीज़ ये इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देयर इज़ अ न्यू बैंड आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ तहरीक जिहाद पाकिस्तान एंड they have made an alliance with तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इनका जो अलाइंस है दिस अलाइंस इज़ गोइंग टू हैव डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द रीजन और इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसा मैंने पहले बताया जनरेट कर सकता है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर वो ये है कि इनका एक कलेक्टिव जो अलाइंस है वो है जो कि अलकायदा और आईएसआईएस का भी अमेलगमेशन कहलाया जा सकता है। सो दिस इज़ समथिंग रियली डेंजरस। इसलिए पाकिस्तान के कंसर्न जो हैं वो इसके बारे में बहुत हाई हैं। जो पाकिस्तान का स्टांस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि इसको डीप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके दैट हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज अटैक्स। तो ये एक न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज पर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम फ्रंट पेज पर ही हैं और इसमें एज सच जो है डेडलाइन एक्सटेंडेड फॉर अफ़गान रेफ्यूजीज़। ये जो इनका ट्रांजिट अभी जो इनका रेफ्यूजीज़ का चल रहा है क्राइसिस क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान रिलोकेट कर रहा है रेफ्यूजीज़ को बैक टू अफ़गानिस्तान और उसकी जो डेडलाइन थी उसमें एक्सटेंड किया गया है उसको टिल 29 फरवरी और जो फ़ाइन है वो $400 कर दिया गया है जो कि जिनके पास अफ़गान नेशनैलिटी है एंड स्टिल they are residing in Pakistan तो उनके लिए जो फ़ाइन है that is now $400 और जो extended date है for relocation that is 29 February और इनको इस डेट तक जो है वो लीव करना होगा फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारा फ्रंट पेज था। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ में भी एज सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स जस्ट मूव टू गाज़ा के पर्सपेक्टिव में देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो गाज़ा का जो इशू है गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें देयर इज़ नथिंग एज सच हैपेंड। हाउएवर हेल्थ क्राइसिस जो हैं और हेल्थ डिज़ास्टर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और ये एक वार्निंग भी दी गई है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस रीजन में बिकॉज़ यू नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड। तो उस वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं और फिर आपको पता है सैनिटेशन का कोई सेटअप नहीं है एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग अटैक्ड बाय आईडीएफ जो कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से। सो ये सारा इशू जो है वो अभी गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहा है। और 1948 का जैसे मैंने आपको बताया था कि पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद का ये जो नकबा है दिस इज़ द वर्स्ट and the longest nakba that is going on and we are just hoping for the best कि चीज़ें जो हैं वो उनका आउटकम सही आए। सो दिस वॉज़ अबाउट गाज़ा। और अब पाकिस्तान के उसमें देख लेते हैं कि क्या जो है इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में ये अभी इट्स जस्ट अ न्यूज़ दिस इज़ नॉट एज सच समथिंग विच यू नीड टू रीड बट अब गाज़ा में मैंने आपको जो हेल्थ का जस्ट बताया है दैट इज़ इनफ टू प्रिपेयर। और अब पाकिस्तान वाले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की डिस्कशन में हमेशा हमारे पास कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा आजकल। सो इस पेज को हम लोग स्किप करेंगे
اور اب ہم لوگ دیکھیں گے اوپینین پیج پر. تو ڈان کا آج کا اوپینین پیج کافی امپورٹنٹ ہے وین اٹ کمز ٹو اوپینین ڈیولپمنٹ ایز فار ایز یور ایگزام از کنسرن. تو آپ کو آج کا پیج جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے اور پڑھنا پڑے گا. تو یہ جو ایک آرٹیکل ہے بینگ ایٹ دا مون یہ بھی اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹ فائنانس کے اوپر آرٹیکل آیا ہوا ہے دس از ریئلی امپورٹنٹ نیو کلائمیٹ فائنانسز کے اوپر. اور اس کی اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. بیسیکلی اس آرٹیکل کے اندر یہ آرٹیکل علی توقیر شیخ نے لکھا ہے. اور اس آرٹیکل کے اندر کیا ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ COP28 جو ہے جو ابھی ریسنٹلی UAE میں ہوا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ رہا ہے جس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات کی گئی, گرین کلائمیٹ فنڈ کی بات کی گئی اور ڈفرینٹ چیزوں کی بات کی گئی. بٹ پاکستان جیسا جو کنٹری ہے جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اس کے لیے آگے فردر کیا پرابلمز آ سکتے ہیں یا کیا آؤٹ کمز ہیں جو پاکستان اس سے لے سکتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ باکو میں COP29 جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ MCQs ویو پوائنٹ سے کافی امپورٹنٹ ہے کہ COP28 کہاں ہوا, وہ UAE میں ہوا, اور COP29 جو ہے وہ کہاں ہوگا, اٹ ول بی ان باکو. تو یہ آپ کے MCQs پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کافی. اور بیسیکلی اس آرٹیکل کے اندر کیا ڈسکشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹوٹل پلیجز تھے اماؤنٹیڈ ٹو اوور $57 بلین ان دا فرسٹ 4 days آف دا کانفرنس. یہ جو کوپ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ 725 ملینز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے کہ وہ رکھے جائیں گے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے. پھر اس کے علاوہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے اس کے لیے $3.5 بلین ہیں, ہیلتھ کے لیے $2.7 بلین ہیں, $2.6 بلین فار نیچر بیسڈ سولوشنز اینڈ $2.5 بلین فار رینیویبل انرجی پروجیکٹس اور $1.2 بلین فار ریلیف اینڈ ریکوری اینڈ پیس. مطلب جو ڈیوسٹیشنز اور فلڈز اور ڈیزاسٹرز کے بعد جو آپ نے انفراسٹرکچر اور ان چیزوں کو ریکور کرنا ہوتا ہے ان کے لیے, اینڈ $1.2 بلین ٹو ریڈیوس میتھین ایمیشنز اور $568 ملین ٹو encourage investment in clean energy manufacturing and $467 million for urban climate action. یہ کافی امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سبھی کنسرنز پاکستان کو ہیں اور ان سبھی پر پاکستان کو بھی کام کرنا پڑے گا. اب اس آرٹیکل کے اندر مین کرکس کیا ہے کہ کین پاکستان ڈیولپ اے اسٹریٹجی ٹو میک کلائمیٹ فنڈز ایجنٹس آف ٹرانسفارمیٹیو چینج. تو یہ کوشچن بیسک ہے رائٹر کا اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان جو ہے اور دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو پلیجز ہیں اگر یہ لونز ہیں تو پھر ایک ڈیٹ سرکل ہو اور ایک ڈیٹ کرائسس ہو جس کے اندر یہ کنٹریز دوبارہ سے پھنس جائیں. تو اس کے اوپر ڈسکشن بیسک جو ہے وہ کی گئی ہے اس آرٹیکل کے اندر. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے ریویو میں بتایا تھا کہ UAE اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس جو فاؤنڈیشن ہے انہوں نے $100 ملین جو ہیں وہ دیے ہیں فار ہیلتھ ریلیٹڈ رسکس. کیونکہ ایک پچھلے دنوں آرٹیکل نہیں تھا, اٹ واز جسٹ اے نیوز کہ ہیلتھ ریلیٹڈ چیزوں کو بھی اس دفعہ کے COP28 میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو دس ہیز سم تھنگ یونیک جس نے COP28 کو یونیک بھی بنایا ہے. اور بیسیکلی پاکستان کے لیے اب کیا ہے کہ پاکستان کو ان 4 چیزوں کے اوپر ڈیولپمنٹس کے اوپر کافی کلوز ایگزامینیشن پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. اس میں پہلا کیا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں انہوں نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو فریم ورک ہوگا یا پھر جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جتنی بھی انویسٹمنٹس ہیں یا جو بھی پلیجز ہیں یا جو کچھ بھی ہے ان میں جو ڈیٹ سروس ہے اس کا جو انہوں نے انٹرسٹ پے کرنا ہوگا وہ سٹاپ ہو جائے گا if there comes an environmental disaster. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریمپنٹ ہیں یہ چیزیں تو یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ سیکنڈلی اس کے اندر یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جوائنٹ پروگرامز کے تھرو اپنا جو سیکٹر ہے فائنانس کا اس کو انکریز کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ انہینس کر سکتا ہے اور اٹ کین انکریز فنڈنگ فار کلائمیٹ اڈیپٹیشن. اور تھرڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس جو ہیں انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں پرائیویٹ ان کو بھی جو ہے کوپریشن اور ان کے ساتھ بھی کوپریشن کیا جائے گا. تو اس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں آؤٹ سائڈ
ٹریڈیشنل ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ان کی بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوگی اور اس طریقے سے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور فورتھ جو ہے دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ آلدو پاکستان از ناٹ پارٹ آف دیٹ بٹ پاکستان شوڈ اسٹرائیو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. اس میں یہ ہے کہ گلوبل ورلڈ بینک ہے انہوں نے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے فار میتھین گیس ایمیشن کی ریڈکشن کے لیے اور پاکستان جو ہے پاکستان از آلسو پارٹ آف دیٹ. اس کا پارٹ نہیں ہے بٹ پاکستان از اسٹرائیونگ فار میتھین ریڈکشن بیکاز پاکستان از ون آف دا 10 کنٹریز ہو آر کنسیڈرڈ ایز ٹاپ میتھین ایمیٹرز اور پاکستان کو اس لسٹ میں آنے کے لیے ورلڈ بینک کی اس پرائیورٹی لسٹ میں آنے کے لیے کچھ پرو ایکٹیولی خود کو انگیج کرنا ہوگا. سو بیسک اب کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ کین پاکستان جو ہے ڈو a kind of coherent strategy in order to make climate funds agents of change or transformation in the country. تو اس میں اس کا آنسر یہی ہے کہ پاکستان is presently not an effective destination for foreign direct investment and faces it is essential for us to leverage a diversity of funds particularly by mobilizing domestic private sector financing. The State Bank of Pakistan needs to take the lead in the coming years and remove 5 barriers to green finance. یہ 5 بیریئرز جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہوگا تب جا کر پاکستان جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن اور اپنا ایک ایمیننٹ پرسپیکٹیو پیش کر سکتا ہے. اس میں پہلا ہے ڈیولپ گرین ٹیکسونومی, دین یوز انفارمیشن ڈسکلوجر اسٹریٹجیز, دین پروموٹ فائنینشیل مارکیٹس, دین ڈیزائن افیکٹو پالیسی میئرز اینڈ ففتھ ون از فیسیلیٹیٹ کوآپریشن ان گرین فائنانس. اگر پاکستان یہ سب کرتا ہے تو پاکستان کامیاب ہو جائے گا اس کلائمیٹ فائنانس کو اچیو کرنے میں جب تک کہ کوپ 29 نہیں آ جاتا. سو نیکسٹ آرٹیکل ہمارا ہے بینگ ایٹ دا مون. اس کے اندر یہ کافی امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ اٹ از سم ہاؤ انٹرسٹنگ آرٹیکل. اس کے اندر یہ بتایا ہے رائٹر نے اسٹارٹ اس کا اس طریقے سے لیا ہے کہ نیو ایئر جو ہے ان کے لیے انوینٹ کیا گیا ہے اس میں پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو کافی ہاؤیور رہا ہے 2023 اور بیسیکلی 4 الیکشنز کا کافی زیادہ لوگوں کے ریزولوشنز ہوتے ہیں اور اگر ہم اوور آل گلوبل سینیریو کی بات کریں تو 2023 کا جو سال رہا ہے وہ ایک بہت ہی ہاربل اور ایک ڈیوسٹیٹنگ ایئر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ ایک کیوٹک سچویشن ڈیولپ ہوتی رہی ہے اینڈ اسٹل اٹ از گوئنگ آن. however the year is about to come to an end اور لیکن اسٹل پرابلمس وہیں کے وہیں ہیں. اس میں ایک ایڈولف ہٹلر کی کوٹیشن ہے کہ our strength lies in our intensive attacks دوبارہ سے ولاڈیمیر پوٹن آ جاتے ہیں تو that is something decisive victory. This is something that is still going on all across the globe اور اس کے اوپر ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے ان چیزوں کو. اور بیسیکلی اس کے اندر رائٹر نے اور کچھ چیزیں آنے والے سال میں رائیولز کہہ رہے ہیں کہ شیپ اپ کریں گی گلوبل جو سینیریو ہے, گلوبل پیس, گلوبل کانفلکٹس, پھر پاکستان کی بات مینیج کریں گی. اس میں 4 الیکشنز کا ذکر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ 4 الیکشنز جو ہیں وہ ان دا کمنگ ایئر ہونے جا رہے ہیں اور دوز الیکشن جو گلوبل چیس بورڈ ہے اس پر پاکستان کا نام جو ہے وہ رہے گا. پیس اینڈ ہیجمنی اینڈ آل دیٹ. سو ایٹ دا مون اس میں پہلا الیکشن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا الیکشن ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے ان دا کمنگ ایئر. نیکسٹ آرٹیکل ہمارے پاس چانسز کافی ہائی ہیں کہ کولونائزیشن پاکستان ہے. اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے جب الجیریا کی کولونائزیشن ہوئی تھی تو فرانس فینن جو ہیں انہوں نے کافی اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, ان کی رائٹنگز بھی ہیں اور اسی طرح سے رائٹر نے اس کے اندر یہی ڈسکشن کی ہے کہ جب غازہ کانفلکٹ جو یہ آن گوئنگ کانفلکٹ ہے اٹ از بیسیکلی ڈپکٹنگ پیلسٹینینز اسٹرپڈ مین. ابھی ریسنٹلی آپ لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کچھ پکچرز دیکھ رہے ہیں جو آئی ڈی ایف کی طرف سے پبلش کی جاتی ہیں, اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے, جس کے اندر وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ نیکڈ ہیں اور ان کی ویڈیوز اور پکچرز اور ان کی لائیو کوریج جو ہے وہ کی جا رہی ہے وچ از ریئلی انسلٹنگ اینڈ ہارٹ رینچنگ اور کسی انسان کی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے وہ اگینسٹ ہے. بیسیکلی رائٹر نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ کلونیلزم از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو آکوپائنگ اے ٹیریٹری آف دا ادر
کنٹری اور ان کو ایکسپیل کر دینا وہاں سے. کولونائزیشن از سم تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈی ہیومنائزیشن. اٹ از بیسیکلی اے سائیکولوجیکل امپیکٹ اور سائیکولوجیکل وار دیٹ یو ایکچولی امپوز آن اے پرسن اور آن اے اسٹیٹ, اور اس وہاں کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. نہ صرف فزیکلی آپ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ زیادہ ڈالتا ہے. تو ابھی اس کے علاوہ یہ جو اسرائیل کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حماس کے لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں نے ہاسٹیلٹی اور یہ سارا ہاسٹیج میں رکھا ہوا ہے, اور جبکہ اس طرح کی کوئی ریالٹی, اس طرح کی کوئی بھی پروفس, کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے. تو یہ جو ہیومن ڈگنیٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو رائٹر نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں, کہ کلونیلزم جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف آپ کی ٹیریٹری تک کنفائنڈ نہیں ہوتا, یہ آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ بھی جو ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. اور ایڈورڈ سیڈ جو ہیں, ہی از اے کرٹک. لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, انگلش لٹریچر کے لوگ اور فلاسفی کے, ان کو ان کا کافی آئیڈیا ہوگا. تو ایڈورڈ سیڈ جو ہیں انہوں نے اورینٹلزم کا کانسیپٹ دیا ہے, اور اورینٹلزم کے اندر بیسیکلی یہی بتایا جاتا ہے کہ جو سپریمیسی ہے, وائٹ سپریمیسی ہے, دیٹ از اسٹل دیئر, اور براؤن مین اور بلیک مین جو ہیں ان کو کافی انسلٹ اور جو ہے ڈی ہیومنائزیشن کا سامنا ہے. جس طریقے سے لورا بش جو ہیں, ہو واز دا فرسٹ لیڈی آف دا US, she claimed when she said that America's war against Afghanistan made Afghan women safer. Basically ان کا کیا کانسیپٹ تھا, ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا اس کے پیچھے, she was just degrading brown men and black men, that they are not safe and they are actually dangerous. So basically اس آرٹیکل کے اندر یہی ڈسکشن جو ہے رائٹر کی طرف سے کی گئی ہے. اور آپ جب غازہ کانفلکٹ اور پیلسٹینین یہ جب ساری ڈسکشن کریں گے تو آپ اس کے اندر ایک کلونیلزم کا ایلیمنٹ اگر ایڈ کرتے ہیں تو یو کین جسٹ ایڈ اورینٹلزم, اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے, دس از ناٹ, جو کہ غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہی ہے, دس از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو ٹیریٹری. یہ ایک آئیڈیالوجی کی جنگ ہے, یہ ایک جو ہے ڈگنیٹی کی جنگ ہے, جو کہ اسرائیل ہر طور جو ہے جیتنے کی کوشش میں ہے. اینڈ وی آر جسٹ ہوپنگ فار دا بیسٹ فار پیلسٹینین. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز آرٹیکل. آئی ول سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.